आइडिया कहाँ से आया? जिनको आज मैं मॉडिफाई करके आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, इन्हीं हर्ब्स को रॉ फॉर्म में मेरी अम्मी जो थी वो इस्तेमाल मुझे करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काले और घने बाल हो गए। क्या वो चीज़ थी, वो करंट कैसे नज़र आया आपको? मैं ये समझता हूँ कि मेरी 2 बेटी हैं और मैं ये चाहता हूँ कि वो ज़िंदगी में तरक्की करें। इसी तरह समझता हूँ कि ये भी तो किसी की बेटी है। बिज़नेस आपका कब कामयाब हुआ? मैंने उसको कहा जिस दिन मैंने फैसला किया। क्या क्या चैलेंज आए 19 से 25 तक? सबसे बड़ा जो चैलेंज था ना, लोगों को समझाना था कि नेचर में क्या है, नेचर के करीब आए। इतनी खिड़की तोड़ व्यूअरशिप कैसे आ जाती है आपकी? मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था, नहीं जो सच होगा ना मैं वो बताऊंगी। ठीक है, मैं सच बोलती हूँ। जहाँ भी नईमा आप आ जाती हैं आप साथ होते हैं, आप फ्रंट पे क्यों नहीं आते हैं? मैं नईमा की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह खुद को फ्रंट पे ही समझता हूँ। जिसने बिजनेस करना है उसके लिए, जिसने नौकरी ढूंढनी है उसके लिए, वहीं पे ये कपल्स के लिए बड़ा शानदार हमारी गुफ्तगू है। उनको क्रेज़ होता है कि यार मैं किसी स्टार से या किसी फेमस पर्सनैलिटी से मेरी शादी हो जाए। हमने शादी करके फेमस कर दिया। क्या बात है। जो लॉस हुआ और बड़े महीने तक होता रहा, वो क्या मामला था? जब भी आप कोई टीम बनाते हैं उसका चेक एंड बैलेंस हर सूरत रखें और उसको टारगेट दें। ये सेल आपने ना निकाली, टीम चेंज कर रहे हैं। सच बोलती हैं आप भी सच बोलते हैं। जब इख्तिलाफ होता है तो क्या करते हैं? खिलाफ होता है तो लड़ाई होती है, और क्या होता है। सीधी बात है। कौन जीतता है? औरतें जीतती है और कौन जीतता है। वाह वाह, क्या बात। नौकरी जितनी भी बड़ी हो एक दिन चली जानी है, कारोबार जितना भी छोटा हो एक दिन चल जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा ये पॉडकास्ट में। उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, बड़े ही शानदार आज के मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखते हैं। आज लेकिन हमारा जो मौजू है वो बाकी चैनल्स जिस पे बात करते हैं उससे मुख्तलिफ है, लेकिन क्योंकि हमारा जॉनरा ये है कि हम यहाँ पे जो कामयाब बिजनेसमैन हैं, जो कामयाब HR प्रोफेशनल्स हैं, जो कंपनीज़ के डायरेक्टर्स हैं, CEOs हैं, चेयरमैन हैं, उनको बुलाते हैं और उनके जो कामयाबी की दास्तान है वो उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो नए आने वाले लोग जो कारोबार करना चाह रहे हैं, वो ऐसे यूथ के रिप्रेजेंटेटिव जो अभी अपनी डिग्री मुकम्मल करके आए हैं, वो जॉब करना चाहते हैं, वो सीख सकें कि एक CEO जब हायरिंग कर रहा होता है या अपने साथ टीम की सिलेक्शन कर रहा होता है तो वो कौन से फैक्टर्स को मद्देनज़र रखता है। और वो लोग जो कारोबार करना चाहते हैं, वो अगर अपने कारोबार का आगाज़ कर रहे हैं तो वो जब बड़ी बड़ी कंपनीज़ को देखते हैं और करोड़ों अरबों के टर्नओवर को देखते हैं तो वो इस बात से घबरा ना जाएं, बल्कि जाने ऐसे लोगों को जिन्होंने सिफर से ज़िंदगी का आगाज़ किया और आज माशाल्लाह वो इस काबिल हैं कि वो पाकिस्तान का नाम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी रोशन कर रहे हैं। तो मेरे बड़े ही प्यारे, बड़े ही मोतबर और अदब और मोहब्बत वाले मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। नईमा राव साहिबा मौजूद हैं, CEO हैं पाकीज़ा प्रोडक्ट्स की, और राव हैदर साहब मौजूद हैं जो कि MD हैं पाकीज़ा प्रोडक्ट्स की। तो इनसे हमने जो है वो आज ये जो मैंने अभी आपके सामने मुद्दा रखा वो करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, बहुत खैरियत शुक्रिया, से हैं? बहुत शुक्रिया आपका। मैंने जब पहली दफ़ा पाकीज़ा प्रोडक्ट्स परचेज़ की तो मुझे नहीं पता था कि इनकी इफ़ादियत क्या है। मैंने इस्तेमाल कर ली और फिर उसका फ़ायदा भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर रब्ता हुआ, आप लोगों से पता चला कि आपका माशाल्लाह से ब्रांड है। फिर तो सारी वो हम बैठे और वो सारा कुछ पता चला कि कहाँ से शुरू किया। तो मेरी ख्वाहिश थी कि वो जो स्टोरी है, इसके पीछे जो आइडिया है, वो हम नाजरीन के सामने रखें। तो इसमें दोनों का इक्वली कंट्रीब्यूशन है। कोशिश तो यही करेंगे इक्वली रखें, कहीं लड़ाई इस दौरान ही ना हो, बाद में हो अगर होनी है। तो आप ये बताइए कि आइडिया कहाँ से आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइडिया ये बहुत पुराना है। मैं अक्सर जगह पे मैं शेयर भी कर चुकी हूँ कि जितनी आपको मेरी एज नज़र आ रही है इसमें सिर्फ 8 साल माइनस कर दें। 8 साल की उम्र में ये था कि मेरे बाल जो थे ना वो 80% वाइट हो गए थे और 20% ब्लैक थे जो कि नज़रें नहीं आते थे। तो फिर ये था कि मेरे ऊपर ना एक्सपेरिमेंट हुए थे। एक्सपेरिमेंट मीन्स कि इन्हीं हर्ब्स का, जिनको आज मैं मॉडिफाई करके आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, इन्हीं हर्ब्स को रॉ फॉर्म में मेरी अम्मी जो थी वो इस्तेमाल मुझे करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काले और घने बाल हो गए। फिर क्योंकि मेरी मेमोरी में ये बात रहेगी, ये प्रोसेस चला तकरीबन 4-5 साल। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर वहाँ से मेरी मेमोरी स्टार्ट होगी और एक मेरा ना इंटरेस्ट था कि मेरी अम्मी, मेरी नानी, मेरी खालाएँ, ये सारे हमारी फैमिली में ना एक नेचर से लगाव देखा जाता है। तो होता है ना कोई बच्चा आपका पिक कर लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे अंदर वो सलाहियत रखी हुई थी।
وہ بھی مجھے بعد میں ہی پتہ چلا کہ کیونکہ بس میرا پیار تھا نیچر کے ساتھ، ہربس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنا، یہ کرتے کراتے، اور پھر پہلے میرے پر ہوئے، پھر میں نے شروع کر دی لوگوں کے اوپر کہ جب میرا بچپن تھا اس وقت پی ٹی وی پہ نا زویا علیم آتی تھی سب سے پہلے ہربلسٹ جو تھیں، انہوں نے ان کی سٹوری بھی سر ٹائیفائڈ ان کو ہوا تھا، سر مجھے بال سفید ہوئے اور میں کمپنی تک پہنچ گئی، ان کو ٹائیفائڈ ہوا تھا تو ان کے بال سارے گر گئے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ سے کریشن کر کے تو وہ کچھ ہربس نکالی، تو ان کا ایک نا کلر کو وائٹ کرنے والا ایک انہوں نے بتایا تھا فارمولا، تو وہ میرا انٹرسٹ تھا، میں نے دیکھا وہ چیزیں دریافت کی کہ کہاں سے ملیں گی، تھی گھر کی کچن کی چیزیں تھی، بادام تھے، گلاب کی پتیاں تھی، بیسن تھا اور اس طرح کی چیزیں، تو بڑا ہی کوئی اچھا تھا، اس دور میں کریمیں شریمیں اتنی نہیں تھی، لیکن وہ لگایا تو فیس پہ گلو آیا، بس پھر گلو آیا تو پھر محلے میں دوستوں کو اس طرح کرتے کرتے رشتہ داروں، اس وقت موبائل نہیں ہوتے تھے، پی ٹی سی ایل ہوتے تھے، تو آگے تک بات پہنچی، تو پھر یہ تھا کہ شادی جو تھی وہ ارلی ہو گئی تھی میری، میٹرک کرتے ہی شادی ہو گئی تھی، تو یہ تھا کہ میں بھی اور راز صاحب بھی ہم اپنی نانی کے پاس رہتے تھے، اچھا میری کزن میں، ہاں جی کزن ہے، ہم دونوں اپنی نانی کے پاس رہتے تھے شادی کے بعد نا، تو یہ تھا کہ میری نانی اماں جو تھی نا ان کا آپ یہ کہیں کہ سات پشتی ایک نیچر سے ان کا لگاؤ تھا، ہاں کیونکہ میری نانی اماں کے نانا ابو، پھر ان کے نانا، اور پھر یہ ایک آپ کہیں کہ بہت پرانا نالج آج جو میرے پاس صدیوں پرانا نالج ہے نا ان کا دیا ہوا ہے، بہشتی زیور سے وہ مجھے پڑھواتی تھی، پوچھواتی تھی کہ کیا چیز ہے یہ پڑھ کے سناؤ نا مجھے، کیونکہ پڑھتی تھی لیکن پھر بھی میں ذرا ان کو یونیک طریقے سے پڑھ کے بتا دیتی تھی، تو ان کو ہم نے بہت کرتے ہوئے میں نے دیکھا، کیونکہ چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تو انہیں کے پاس رہے، تو کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو پھر وہ باتیں میری نیچر میں رہ گئیں، پھر ایک خوف تھا کہ مثلا میرے بال سفید ہو گئے تھے تو بچوں کے نہ ہو جائیں، بال گر نہ جائیں، ہماری فیملی میں ایک ایشو ہے بال گر جاتے ہیں، تو ابھی جس طرح ماشاء اللہ راؤ صاحب کے سر پہ آپ دیکھ رہے ہیں بال تو یہ ہے یہ ایکسپیریمنٹ۔ پھر اب یہ کہیں کہ ہم جب لاہور آئے 2019 میں میں نے باقاعدہ طور پہ ریسرچ میری، کیونکہ یہ بہت لمبی کہانی ہے، ریسرچ میری بچپن سے چلتی رہی ہے، ٹھیک ہے، ریسرچ میری مختلف چیزوں کو جوڑنا، نیچرل جڑی بوٹیاں کچن سے ہی، اس لیے تو میرا یہ ہے کہ کچن سے کمپنی تک کا سفر، میں نے کچن سے ہی اپنی کمپنی بنائی ہے، تو بس پھر وہ ایکسپیریمنٹ کیے تو بچوں پہ، راؤ صاحب پہ، یہ اس طرح تجربات کر کر کے میں نے الحمدللہ الٹا بھی پڑھے۔ اچھا، یہ سر پہ جو آپ کو بال نظر آ رہے ہیں یہ ایک ٹائم پہ بالکل ہی نہیں تھے، اچھا، ہاں یہ اڑ بھی گئے تھے، بالکل اڑ بھی گئے تھے، کیونکہ بالوں کا تو میں نے خاص طور پہ ان کے اوپر کیا، سکن کے سم ٹائم میں اپنے اوپر کرتی تھی، کو بڑا حوصلہ ہے، بہت بڑا حوصلہ ہے ان کا، حوصلہ تو میں جدھر بیٹھی ہوں، تو انہوں نے مجھے تھپکی دے کے رکھا کہ ٹھیک ہے، ہاں ایک دن بلکہ میں نے پوچھا بھی ان سے، یہ میں بات آپ کو بعد میں شیئر کرتی ہوں، میں نے یہ کیا کہ جب میں نے ایکسپیریمنٹ کیا، آپ بلیو کریں کہ منوں کے حساب سے میں نے شیمپو، سب سے پہلے میں نے شیمپو سے آغاز کیا تھا، کیونکہ جو ہربس تھی نا جن کو میں استعمال کرتی تھی، آج کا نا دور ساما بھائی ایسا ہے کہ آپ کے پاس نا اپنے لیے ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ بھاگا بھاگی بس دوڑ لگی ہوئی ہے زندگی میں، پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو نیچر کے قریب کیسے لایا جائے، اپنے گھر میں تو میں نے امپلیمنٹیشن شروع کر دی تھی، فیملی میں بھی کچھ لوگوں نے استعمال کر دی تھی، میں بنا کے دیتی تھی ہمسایوں میں، دوستوں میں، اس طرح، لیکن مجھے یہ تھا کہ میں سب تک یہ چیزیں پہنچاؤں، ہر کوئی نیچرل چیزیں استعمال کرے، پھر اس کو موڈیفائی کیا میں نے، ہاں چھوٹے شارٹ کورسز بھی کیے، پڑھا بھی، ریسرچ کی، اور جہاں ہو سکا یہ جو کیمسٹ کی ہیلپ بھی لی کہ اس کو کس طریقے سے پریزرو کیا جائے، اس کی کس طرح شیلف لائف بڑھائی جائے، تو یہ سارے ایکسپیریمنٹ کر کے پھر مجھے کسی آپ جیسے بھائی نے مشورہ دیا کہ آپ کی پروڈکٹ آپ نے بنا لی بہت اچھی، آپ پی سی ایس آئی آر سے اس کا نا ٹیسٹ کروائیں، تو اس کو پی سی ایس آئی آر کا ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا ہے پی سی ایس آئی آر، پھر پتہ چلا، پھر وہ نہ میٹرک نہ ایف اے نہ بی اے نہ ایم اے، اب ماشاءاللہ میں ڈبل ماسٹرز کر چکی لاہور میں آ کے، میٹرک کے بعد شادی ہوئی تھی، لیکن یہ وہ کہ اس رزلٹ کی جتنی ٹینشن تھی نا مجھے، ساری زندگی کی محنت تھی، الحمدللہ جب وہاں سے وہ پروف ہوا تو پھر مجھے حوصلہ اللہ کا شکر ہے ہو گیا، لیکن اس کے دوران یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نے ساتھ میرا دیا، اور یہاں تک کہ اپنی گاڑی تک بیچ دی، میرے تجربوں کے اوپر نظر کر دی تو میں نے ان سے، ہاں سیریسلی ایک دن میں نے پوچھا کہ میں نے کہا یار اتنا اعتماد کہ گاڑی تک بیچ دی، بائک پہ آ گئے ہیں، تو بڑا اچھا حوصلہ افزا جواب دیا کہ نہیں مجھے آپ میں نا کرنٹ نظر آتا ہے کہ آپ کر لیں گی، جو سارے رات لگی رہتی ہے نا، جو محنت کرتا ہے نا وہی انشاءاللہ کامیاب ہوتا ہے، بے شک۔ پھر مختلف جگہ پہ میں نے لیکچرز دیے، یونیورسٹیز میں گئی، سب لوگوں نے بلایا، کیونکہ میں WRCI کی ممبر بھی رہی ہوں، تو میرے جو ٹیچرز تھے انہوں نے سب نے، کیونکہ سٹوری تھی وہ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھی سٹوری ہے، انسپائرنگ سٹوری، آ کے نا بچوں کو سمجھائیں،
تو میں بچوں کو ایک ہی بات کہ لیم ایکسکیوزز جو ہوتے ہیں نا ان کو واہ چھوڑ واہ دیں واہ واہ۔ کہ آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ کاروبار کریں گے، بہت خوب۔ آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہو تو آپ کاروبار کریں گے، آپ کے پاس صرف ول ہونی چاہیے۔ واہ بہت خوب۔ ہاں ایک بڑی اہم بات۔ شعر میں سناؤں گی، چل باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، واہ چل باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا الحمدللہ۔ بات ہے۔ الحمدللہ واپس آتا ہوں، 19 کے بعد سے میں نے دوبارہ شروع کرنا ہے، اور یہ میں ساتھ ہی بتانا چاہوں گا کہ اس میں کس حد تک لرننگ ہے، یعنی آپ زیرو سے آغاز کر سکتے ہیں، یعنی آپ کا جو لائف پارٹنر ہے اس کا اعتماد کتنا ضروری ہے اپنے پارٹنر پہ، کہ آپ سیکریفائس بھی کر رہے ہیں، آپ اعتماد بھی کر رہے ہیں، رزلٹ ان کو بھی نہیں پتا، یعنی وہ بھی فورس ہی کر سکتے ہیں لیکن ایگزیکٹ نہیں بتا سکتے کہ یہ ایسے ہو جائے گا۔ آپ مبارکباد قبول کریں سب سے پہلے تو اس بات بہت پہ، شکریہ، بہت شکریہ اسامہ۔ کیا وہ چیز تھی، وہ کرنٹ کیسے نظر آیا آپ کو؟ اسامہ بہت شکریہ آپ کا پہلے تو اتنا عزت افزا الفاظ کے لیے۔ آنرڈ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسامہ ہر انسان جو ہے نا وہ ٹیلنٹڈ ہے، کوئی آدمی بھی چاہے وہ خاتون ہے چاہے کوئی مرد ہے، وہ ٹیلنٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ رکھا ہوا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کون کس کے اوپر کام کرتا ہے۔ تو میں نے ہمیشہ اپنے گھر کے اندر ان کے اندر جو ٹیلنٹ دیکھا نا، وہ سب سے بڑا ٹیلنٹ یہ تھا کہ یہ بہت صبر کرنے والی تھی اور بڑا پریشر برداشت کرنے والی تھی، اور پھر کریٹو تھی۔ میرے گھر میں کبھی بھی کھانا باہر سے نہیں آیا، مطلب کتنے ہی کہیں سے کوئی گیسٹ، بڑے سے بڑا گیسٹ بھی آیا ہے نا، تو انہوں نے ہمارے کھانے کی بڑی تعریف کرنی۔ ابھی بھی ابھی بھی آج تک ہمارے گھر میں باہر سے کھانا نہیں آتا، پرسوں ہی آئیں گے 6 آئے مہمان، اور یہ مینج کر لیتی تھی۔ تو پھر جب میں نے دیکھیں وقت، آپ کو نا وقت سب سے بڑا استاد ہے، ایسے ہی ہے، وقت آپ کو بہت کچھ سکھا جاتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ سیکھتے کتنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری 2 بیٹی ہیں، تو میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ زندگی میں ترقی کریں، تو میں اسی طرح سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، تو میری بیٹیوں نے تو آنے والے ٹائم میں کامیاب ہونا ہے نا، تو یہ کسی کی بیٹی ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو سپورٹ کروں، بہت خوب۔ اور میرے سپورٹ کرنے سے اگر یہ کامیاب ہوتی ہیں، ان کا نام بنتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کا نام یا میرا نام اس میں کوئی فرق نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ چاہے میں آپ کے ساتھ کہیں پہ بیٹھا ہوں یا کسی اور پوڈ کاسٹ میں یا کسی مارننگ شو میں جہاں پہ مطلب لوگوں نے میری حوصلہ افزائی نہ کی ہو اس بات پہ، یہ بہت بڑا اعزاز ہے آپ کا۔ بس یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کروایا، اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑا یہ ایک بات ہے اسامہ بھائی، میں یہ کہتا ہوں کہ سب لوگوں کو محنت جو ہے نا اس میں شک نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں جب بھی تھوڑا سا تھکا ہوں، جب بھی مجھے ایسے لگا کہ یار شاید ہم کامیاب نہ ہوں، تو مجھے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ تمہیں عطا کر دوں گا جس کے لیے تم کوشش کرو گے، لیس علی الانسان الا ما سعی۔ بے شک بے شک بے شک۔ میں اس کو نہ ریسائٹ کرتا تھا، بار بار پڑھتا تھا، فجر کے وقت جا کے تو میں بیٹھ جاتا تھا اور پڑھتا تھا کہ یا اللہ یہ جو نہیں چل رہا یا کچھ نہیں ہو پا رہا نا، اس میں میری خطا ہو سکتی، تیرے دینے میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرا یقین اس بات پہ ہے کہ وہ دینے والی ذات کے پاس تو بہت کچھ ہے، میرے لینے میں کوئی کمی ہے۔ اور جب بھی آپ بلیو کریں، جب بھی میں نے اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کیا، چیک کیا، تو میری اپنی غلطیاں نکلی، میں نے اس کی اصلاح کی، میں نے اس کے اوپر کام کیا۔ اب اس کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی بندہ لاس کرنا چاہتا ہے یا اپنے کاروبار کو خراب ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، ظاہر ہے۔ آپ کچھ چیزوں میں انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، کچھ چیزوں میں ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو جن چیزوں میں آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، تو ان کو چیک کرنا ہوتا ہے، آپ نے ان پہ بلائنڈ فیتھ نہیں کرنا ہوتا۔ میرے اندر چھوٹا سا ایک قصور تھا کہ میں بلائنڈ فیتھ کرتا تھا اور میں لوگوں پہ چھوڑ دیتا تھا، اب بھی میں کرتا ہوں، اور میرا ایک چیز ماننا اور کہنا ہے کہ یار کوئی بندہ جب تک ثابت نہ کر دے کہ میں بے ایمان ہوں یا میں آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوں، اس وقت تک میں اسے چانس دیتا ہوں۔ جب وہ بالکل کھل کے آ جائے نا، تو پھر میں اس کے بعد دوبارہ نہیں کرتا، یا میں
ٹرسٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا. بالکل صحیح. مطلب میں درمیان میں کبھی نہیں رہتا, شک کی نظر سے نہیں دیکھتا. کلیئرٹی ہے. ہاں کلیئرٹی ہے, اس معاملے میں میری بڑی کلیئرٹی ہے. اس میں مجھے سم ٹائم تھوڑا بہت نقصان بھی ہوتا ہے. آج ہی راستے میں آتے ہوئے نا میں آپ کو بتاؤں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے نا, میں ہنس رہا تھا جس لڑکے کے ساتھ میں ابھی آ رہا تھا نا گاڑی پہ, آپ یقین کریں اسامہ, اس نے مجھے ایک سوال کیا کہ وہ ہماری باتیں سن رہا تھا فون پہ, ہم آپس میں بات کر رہے تھے. کہتا جی آپ بزنس مین ہیں؟ میں نے کہا جی ایک چھوٹے سے بزنس مین تو نہیں, ایک چھوٹا سا کاروبار ہے ہمارا, اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذریعہ بنایا ہوا. اس نے مجھے کہا جی بزنس آپ کا کب کامیاب ہوا؟ میں نے اس کو کہا جس دن میں نے فیصلہ کیا تھا. واہ. اچھا یہ جواب میں نے فوری طور پہ اس کو دیا بغیر سوچے. میرا یہ ماننا ہے کہ ڈیسیژن میں ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے ٹائم پہ ڈیسیژن لے لیا تو آپ کامیاب ہیں. اگر آپ نے اس میں تاخیر کر دی تو میں سمجھتا ہوں کہ لیٹ ہو جاتے ہیں, آپ ناکام نہیں ہوتے. اور آپ کو اشارے مل رہے ہوتے ہیں. ہاں اشارے مل رہے ہوتے ہیں, بالکل وائبس آ رہی ہوتی Vibes آ ہیں. جاتی ہیں. آپ نے صرف اور صرف ان کو آبزرو کرنا ہوتا ہے اور پھر اللہ سے رجوع کرنا ہوتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا اس سارے سینیریو میں اسامہ بھائی سب لوگوں کے لیے جتنے سننے والے ہیں, میں ان کو ایک بات کہوں گا, اپنے بڑوں کی خدمت جتنی ہو سکتی ہے کریں. یہ ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ نے ہمارے لیے جو القابات استعمال کیے ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے. اور یہ سب کچھ اس کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں. بہت خوب, بہت خوب. ہم نے جتنا ہو سکا مجھ سے, میں حق تو نہیں ادا کر سکا, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھے بڑا ڈیپ جانتے ہیں کہ میری زندگی کس طرح سے گزری, وہ سن رہے ہوں گے. میں نے کبھی بھی اپنی طاقت جہاں تک تھی نا اس میں کبھی کوتاہی کرنے کی کوشش نہیں کی, دانستہ. ہاں پھر بھی کبھی کوئی ایسی ہو جاتی تھی تو اس پہ فوری طور پہ معافی مانگی, فوری طور پہ اپنے آپ کو درست کیا اور پھر دوبارہ ایک استقامت کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. اور میرے بزرگ, میری مراد میرے نانا ابو اور میری نانی اماں ہیں, وہ میرے بزرگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے بڑا لمبا ٹائم گزارا. میرے والدین بھی, اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو ریق رحمت کرے, میری والدہ حیات ہے ماشاءاللہ, ان کے ساتھ بھی میرا بہت اچھا پیار اور محبت اور ان کی دعاؤں کا سلسلہ میرے ساتھ ہے. اب وہ بزرگ نہیں ہیں تو ان کی طرف سے ہمیں دعائیں آتی ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح نعیمہ کے پیرنٹس تھے, اللہ تعالیٰ ان کو ریق رحمت کرے, وہ بہت دعائیں ہمیں دیتے تھے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کی عاجزی اور اپنے بڑوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے نا, آپ یقین کریں کہ آپ کی کامیابی اسی دن سٹارٹ ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آخرت میں تو جو ملنا ہے وہ ملنا ہے, دنیا پہ اس کا پھل آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. اسامہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ہم لوگ نا کامیابی پیسوں میں تلاش کرتے ہیں, خوشی ہوتی ہے اصل میں. میں آج ایک اور بات یہاں پہ لوگوں کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا, رب تعالیٰ کوئی بزنس دے, کوئی اچھی نوکری دے, کچھ بھی دے, تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, پیسے زیادہ آ جاتے ہیں. وہ سارے آپ کے نہیں ہوتے, لوگوں کے پیسے اللہ تعالیٰ آپ کے پاس بھیج رہا ہوتا ہے, آپ نے اس کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے, اس میں کبھی کوتاہی نہ کریں. بالکل ایسا ہی ہے. پتہ نہیں کس کے وسیلے سے اللہ جو ہے وہ ہم سب کو نہیں, دیکھیں الحمدللہ آج پاکیزہ پروڈکٹ کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں. تو فیملیز, صرف لوگ نہیں, ان کی فیملیز جڑی ہوئی ہیں. اور ظاہر ہے ان کا رزق اللہ جو ہے وہ آپ کو وسیلہ بنا, اس میں نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے نہ کسی اور, اللہ نے آپ کو, یہ بلیسنگ ہے اللہ کی, یہ رب کی بلیسنگ ہے. اور جب میرا بلیو اس بات پہ کہ بلیسنگ اس کی ہے تو پھر مجھے یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اگر اس میں بے انصافی کی تو وہ روک بھی سکتا ہے, بے شک, اور وہ آخرت میں تو حساب لے گا ہی لے گا. بے شک, بے شک. اچھا میں آپ کو بزنس کی ایک چھوٹی سی ٹپ دیتا ہوں. لوگ جب بزنس سٹارٹ کرتے ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں کہ جو میری سیل ہے نا یہ سب میرا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی. آپ نے اس کے اندر سے بہت سارے حصے نکالنے ہوتے ہیں. ایسے ہی میں آج بھی سب کے سامنے جب بھی میری کسی سے بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ آنر اللہ ہے پاکیزہ پروڈکٹ کا, ہم کیئر ٹیکر ہیں, اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے, ہم ایمانداری سے اس کو چلاتے رہیں گے تو یہ اتنا پھلے پھولے گا. میرا ایمان ہے اس بات پہ, اور میری خواہش ہے کہ میں پوری دنیا میں اس کو لے کر جاؤں گا انشاءاللہ. اور آپ یقین کریں اسامہ, آپ نے پوچھا کہ یہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے لیا. میرے دماغ میں ہمیشہ سے یہ تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ زندگی دی ہے,
اس زندگی میں انسان کو کچھ ایسا کرنا چاہیے, چاہے آپ میں کہتا ہوں کہ جوتے سلائی کرتے ہیں, چاہے آپ کسی کی چائے بنا کے دیتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے کوئی بھی کام آپ کا ہے نا, آپ اتنا اچھا کریں کہ لوگ آپ کے کام کے معترف ہوں, لوگ آپ کی تعریف کریں, اور پھر اس کے بعد اس میں آپ اس لیے نہ کر رہے ہو کہ میری تعریف کریں. میں اکثر لوگوں کو, جو نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ بھی مجھے سن رہے ہیں, میں ان کے لیے ایک بات کہوں کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے ایک تنخواہ لیتا ہے, جب وہ تنخواہ لیتا ہے نا تو وہ اس کام کے عوض ہے جو آپ کر رہے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تنخواہ بھی دو اور مجھے عزت بھی دو. جو اچھا کام کرتا ہے نا وہ کہتا ہے مجھے عزت نہیں ملی. عزت کے عوض ملتی ہے. ایسے ہی آپ نے اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے. آپ چاہے کسی سرکاری محکمے میں ہیں تو آپ کے سینئرز ہوتے ہیں, چاہے آپ کسی پرائیویٹ فرم کے اندر ہیں وہاں آپ کسی آنر کے ساتھ ہوتے ہیں, تو آپ کی آنیسٹی, آپ کا پیار, آپ کا سلوک, آپ کی ڈٹرمنیشن اس ادارے کے ساتھ جب اچھی ہوگی, آپ کو اگر یہ موقع ملا ہے کسی بھی ادارے میں تو آپ وہاں سے سیکھیں. جتنا اچھا ادارہ ہے وہاں سے سیکھ کے باہر آئیں اور اپنا کام سٹارٹ کر دیں. میں نے آپ کے سامنے کیا ہے, بالکل صحیح. میں نے ایک ادارے کے ساتھ میں منسلک تھا, الحمدللہ آج اللہ کا احسان ہے میں نے وہیں سے سیکھا. کیا سیکھا؟ مین مینجمنٹ, ہاؤ ٹو مینج دا مین پاور. یہ میں شروع سے ایک بات کہتا ہوں کہ یہ سیکھ لو کہ آپ نے لوگوں کو مینج کیسے کرنا ہے. اب میں وہ بات جو آپ نے سٹارٹنگ میں کی تھی, یہ ایک لمبی بات میں نے کر دی کہ ان میں نے کیا دیکھا. آپ یقین کریں کہ میں کئی دفعہ جب ایکسپیریمنٹس ہمارے چل رہے تھے تو رات کو میری آنکھ کھلی 2 بجے 2:30 بجے, میں نے دیکھا بستر پہ میسج نہیں ہے. میں نے تھوڑی دیر ویٹ کیا, پھر میں اٹھ کے چلا گیا کہ یار خیر ہو کہاں پہ ہے. جب میں گیا تو یہ کچن میں کیا کر رہی ہیں, وہ ایک ڈراپ اس میں ڈالا تھا رات کو, میں نے وہ چیک کرنا تھا کہ ابھی اس کی شکل کیسی ہے, تو ابھی یہ بن گئی ہے تو میں اس کو ایک اور ڈراپ دے رہی ہوں. بوتلوں کو پٹیاں آپ یقین کریں کہ ایک ایک بوٹل کے اوپر اس نے سٹیکر لگا کے اس کی ڈیٹ لکھی ہوئی, اور پھر اس کی شیلف لائف, ٹائم, ساری چیزوں کو. مجھے یہ لگتا تھا کہ آنے والے ٹائم میں نا انشاءاللہ لوگ اس کو یاد کریں گے اور اس کو فالو کریں گے. مجھے ایسا لگتا تھا وہ ٹائم ماشاءاللہ یہ رب دیتا ہے. بے شک. میں سوچتا تھا ایسا, اگر آپ اچھا سوچ رہے ہیں اور ویسا ہو جائے, حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے اگر ویسا ہو جائے تو اسامہ, میں کہتا ہوں پھر میں تو یہی کہوں گا یا اللہ تیرا شکر ہے. بے شک بے شک. بہت خوب حیدر بھائی, بڑی زبردست آپ نے جو ہے وہ چیزیں بتائی ہیں, اور آپ کی ساری گفتگو میں بھی بہت زیادہ لرننگ ہے. اور مجھے جو اس میں سب سے اہم بات لگی نا, میں حیدر بھائی ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ کہتا نہیں ہوں, میں اپنے آپ کو جب اپنی کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہوں نا تو اس میں ہمیشہ پریشان اس چیز پہ ہوتا ہوں جس پہ میں نے اپنا 100% نہ دیا ہو. ایسے ہی جس چیز پہ میں نے 100% محنت کی ہے اور میں فیل ہو گیا ہوں نا, میں اس پہ کبھی پریشان نہیں ہوا کہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق محنت کر لی, یہ چیز میرے لیے نہیں تھی, رب کوئی اور راستہ دکھانا چاہ رہا ہے اور وہ دکھاتا ہے. اور جہاں پہ محنت میں کمی رہ گئی اور فیل ہو گیا وہ پریشان ہوتا ہوں کہ نہیں یہ کر لینا چاہیے تھا. تو رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن محنت ہمارے جو ہے وہ ہاتھ میں ہے. کیا کیا چیلنج آئے 19 سے 25 تک؟ پہلے تو چلے ہم نے کافی اس پہ ڈسکس کر لیا کہ کہاں سے ایک لمبی سٹرگل ہے. 19 سے 25 تک جو چیلنجز آئے تھے نا وہ یہ تھے کہ ایک تو لوگوں کو دیکھیں, فیملی میں سے کوئی 10-20% لوگوں کو پتہ تھا کہ ہاں یہ تجربے کر رہی ہے, ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے. کچھ لوگ اچھا سمجھتے تھے, کچھ لوگ نہیں بھی اس سے امپریس تھے. لیکن ایک وقت تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہاں ہمسائے بھی, فرینڈ بھی, آپ کرو, یہ تو ایک دم سے یوں اٹھے گا. لیکن جب وہ میں جو یہ سوچ کے نکلی تھی نا کہ یہ اٹھے گا, تو ایک دم سے رسپانس لوگوں کا ایک ٹائم کے لیے آتا, پھر آپ بالکل ڈاؤن چلے جاتے ہیں. تو پھر جب ڈاؤن گئے تھے تو وہ صرف یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئک رزلٹ. آج کے دور میں نے جو آپ لوگوں کی سوچ کو جو چینج کرنا تھا نا وہ یہ تھا کہ کوئک رزلٹ نہیں ہوتے نیچر میں. ٹھیک ہے, آپ تھوڑا کریں, مسلسل کریں, تھوڑا کر لیں, مسلسل کر لیں. میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ وہ جو ایک کوئک رزلٹ والا معاملہ تھا نا, سب سے بڑا چیلنج وہ تھا کہ لوگوں کو سمجھانا
کہ قدرت کی طرف آ جاؤ, نیچر کی طرف آ جاؤ. اب دیکھیں نا, میں تو 6 سال پہلے کہتی تھی, لیکن اب مجھے اتنی خوشی ہے کہ چاہے کوئی ڈاکٹر ہے, چاہے کوئی ڈرماٹولوجسٹ ہے, گائنیکولوجسٹ ہے, ایون کہ کسی فیلڈ میں بھی, چاہے کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے, پاکستان میں بیٹھا ہے, چاہے کوئی جھگیوں میں بیٹھا ہے, ہر بندہ اب نیچر کی بات کرتا ہے. لیکن میں پتہ نہیں اپنے آپ میں نا بڑی ہی یوں خوش ہو جاتی ہوں ان کی منہ سے سن کے کہ شاید میں نہیں سمجھایا ان کو. تو سب سے بڑا جو چیلنج تھا نا, لوگوں کو سمجھانا تھا کہ نیچر میں کیا ہے, نیچر کی قریب آئیں. کیونکہ لوگ ہو گئے تھے عادی, وہ جو گھوٹے والی کریمیں آئی تھی نا, 4-5 کریمیں مکس کی لگائیں اور رات کو گورے, یہ یاد بھی ہے نا. ہاں, وہ کیونکہ جب ایسے ایسے بالکل ایگزیکٹلی ایک رہ گئی ہے وہ نہیں یاد آ رہی, فیئر اینڈ لولی, اس طرح کی کریمیں تھی. تو وہ یہ تھا اسامہ بھائی, وہ میں نے بھی لگائی تھی جب وہ شروع میں, جب ہم نے بے شک نیچر کے قریب, لیکن ہوتا ہے نا انسان کے, جب کوئی 7ویں 8ویں کا ٹائم آتا ہے کہ لوگ لگا رہے ہیں, باجیاں لگا رہی ہیں, ہم بھی گورے, تو وہ جو حال ہوتا ہے, پھر جو حال ہوتا ہے ایکچولی ہوا یہ تھا کہ دیکھیں, بال سفید ہوئے تو الحمدللہ ہیئر کی پروڈکٹ بنائی ہیں. سکن خراب ہوئی, بڑے بڑے پیچز بن گئے تھے, چھائیاں بن گئی تھی, سکن برن ہو گئی تھی. جی, اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ شروع میں ہی کر لیا نا, کیونکہ بڑے گورے ہو گئے تھے, اور وہ گورا رنگ تو اچھا لگتا ہے سب کو, لیکن جب سمجھ آتی ہے, برائی بھی نہیں ہے, برائی بھی نہیں ہے, لیکن اب نیچرل طریقے نہیں. گورا رنگ پتہ ہے کیا, اصل خوبصورتی گورے رنگ میں نہیں ہے, آپ سمجھ آئیے. اصل خوبصورتی آپ کا چہرہ صاف ہونا چاہیے, یا یہ کہہ لیں کہ نیچرل جو آپ کا کلر پیدا ہوتے ہوئے تھا, سبھی پیارے ہوتے ہیں. ہاں, وہ کب رہ جاتا ہے, وہ سبھی پیارے. جو چیلنجز آئے نا, وہ لوگوں کو نیچر کے قریب لانے کے چیلنجز آئے, کہ لوگوں کو یہ سمجھایا کہ یہ پروڈکٹ ہے, اس کے اندر میں نے فلاں چیزیں ڈالی, میں نے اتنی محنت کی ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگ جب اس کو یوز کریں گے تو جو ایک دم سے آپ کوئی کیمیکل والا شیمپو لگاتے ہیں تو بال آپ کے سلک جیسے ہو جاتے ہیں, اسٹریٹ, بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ریشمی کپڑا ہے, لچکدار. لیکن جو بعد میں جو بالوں کی آپ کی جو روٹس ہوتی ہیں, جب وہ ویک ہو جاتی ہے اور پھر بال گر رہے ہوتے ہیں گچھوں کی شکل میں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ لوگوں کو سمجھائیں نہیں, یہ نیچرل چیزیں ہیں, یہ نیچرل چیزیں آپ نے اس طریقے سے استعمال کرنی ہے. پھر جب باقاعدہ شکل بنی بزنس کی, تو پھر اور طرح کے چیلنجز آئے کہ ہاں, اس کو اب چلانا کیسے ہے, اب فلاں ایڈ کیسے لگانا ہے, یہ کیسے لگانا ہے, وہ ساری مینجمنٹ ان کی ادھر میں جاتا ہوں. لیکن یہ بتائیں کہ یہ اتنی مصروف ہونے کے باوجود دن میں 4 5 چینلز پہ چلے جانا, الحمدللہ, اور ٹائم مینج کیسے ہوتا ہے؟ اور ظاہر ہے ابھی بھی فارمولیشن چل رہی ہیں, میرے نالج میں ہے کہ آپ کی کچھ نئی پروڈکٹس بڑی جلدی آنے والی ہیں جس کا بڑا شدت سے انتظار بھی ہے, اور یہ اتنی کھڑکی توڑ ویورشپ کیسے آ جاتی ہے آپ کی؟ سچ بولنے سے میں نے آپ لوگوں سے نا پرومس کیا تھا, جب میں گئی تھی نا مین اسٹریم میڈیا پہ بھی میں گئی تھی, اور میں نے آپ لوگوں سے نہیں, میں نے اپنے آپ سے پرومس کیا تھا بھائی جو سچ ہوگا نا میں وہ بتاؤں گی. ٹھیک ہے, میں سچ بولتی ہوں. جس چیز پہ دیکھیں میرے پاس صدیوں پرانے, میں نے بتایا نا کہ 1 صدی نہیں, صدیوں پرانے ٹوٹکے, لیکن جن پہ کہ میں نے ابھی کام نہیں کیا تو وہ میں نہیں بتاتی آپ لوگوں کو. جو میں کر چکی ہوں میں وہ بتاتی ہوں. جو میں بات کو ایسی فضول میں نہیں آپ لوگوں کے سامنے کہیں سے سنی سنائی ہے, یہ مجھے اسامہ بھائی نے بتائی تھی, میں نے تجربہ کیا, لیکن میں نے نہیں نہ کیا, تو اس لیے میں نہیں بتاؤں گی اس کو. ہاں, آپ نے کیا ہے, آپ نے مجھے بتایا, میں اگر کر چکی ہوں, میں کروا چکی ہوں, تو میں وہ بات بیان کرتی ہوں. میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. آپ بھی, کوئی چھوٹا بچہ ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی بھی ہے, میں سب کی سنتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ اس پہ جب تک میرا تجربہ نہ ہو جائے میں سچ بولتی ہوں. میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ اس. اچھا, یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا ٹی وی پہ, تو ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ارد گرد والے بھی جو جہاں ملے, ذرا یہ بتائیے گا, فون آ رہے ہوں کسی رشتہ دار کے کہیں دور سے, ذرا یہ فٹافٹ بتائیے گا یہ چیلنج آ رہا ہے, ذرا یہ جیسے ہم لوگ میڈیا پہ نا 10-12 سال, تو کچھ بھی ذرا سی خبر آنی نا تو فوراً پورے وہ جتنے لوگ جاننے والے تھے نا ان کے فون آ جانے, اچھا کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ میں کہ اللہ دی قسم نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. پھر کیا کرتی ہیں, انٹرٹین کرتی ہیں ساروں کو؟ وہ ڈیوٹی میری نہیں ہے. اب وہ یہ تھا کہ شروع میں اسٹارٹ میں نے کیا تھا, ہاں ریلیٹیو میرے جو ہیں نا, ریلیٹیو ہیں, فرینڈس ہیں, ادھر تک ہے, وہ ڈیوٹی میری نہیں ہے. وہ الحمدللہ, شکر الحمدللہ راؤ صاحب نے سنبھالی ہوئی ہے, انہی کا نمبر چلتا ہے یہی. ہاں, کسی کی بہت مجبوری ہو نا, بہت مجبوری ہو تو پھر مجھ سے بات کروا دیتے ہیں. ادروائز یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے پڑھا ہے اور ماں آپ کو دیکھ دیکھ کے سیکھ جاتی ہے. ان کا یہ, ان کو ماشاءاللہ میرے برابر ہی نالج ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ فارمولیشن جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اب وہ میرے تو ہاتھ میں دیگچی والا تو حساب نہیں ہے. پہلے تو میں ایک پتیلی میں کرتی تھی, پھر بڑا پتیلا آیا, پھر اور بڑا پتیلا, اب ماشاءاللہ بڑے بڑے کڑھا ہے جن کو ہم بولتے ہیں بڑے بڑے, تو اب مل کے ہی کرتے ہیں نا سارا, تو اب یہ انٹرٹین کرتے ہیں. اچھا راؤ صاحب, یہ بتائیں کہ ایک تو میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ درمیان میں لاس بڑا ہوا آپ کو,
مجھے تو بتایا ہوا ہے آپ نے, اب پتہ نہیں میں نے کیمرے پہ یہ بات کرنی تھی یا نہیں. کیوں ہوا, کیسے ہوا, اور کیسے اس سے کوپ اپ کیا. لیکن اس سے پہلے جہاں بھی نعیمہ آپ آ جاتی ہیں آپ ساتھ ہوتے ہیں, آپ فرنٹ پہ کیوں نہیں آتے؟ نہیں, میں فرنٹ پہ ہوں. میں نعیمہ کی صورت میں الحمدللہ خود کو فرنٹ پہ ہی سمجھتا ہوں. واہ واہ. آپ بلیو کریں, کیونکہ یہ جہاں جس نے بزنس کرنا ہے اس کے لیے, جس نے نوکری ڈھونڈنی ہے اس کے لیے, وہیں پہ یہ کپلز کے لیے بڑا شاندار ہماری گفتگو ہے آج کی. میں ایسے ہی ہے, بالکل میں یہ بتا رہا ہوں. بالکل. میں نے اسامہ جو درمیان میں آپ سے بات کی تھی نا کہ میں اپنی بیٹیوں کے متعلق جو سوچتا ہوں نا, میں ویسا ہی اپنی بیوی کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے. اور میں اپنی بیٹیوں کو فیوچر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ ترقی کریں. میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ خوشحال ہوں. تو میں بیٹی کے لیے کتنا کانشیس ہوں, اور ہر کوئی ہے. تو بیوی کے لیے کچھ لوگ ان کو کریز ہوتا ہے کہ یار میں کسی سٹار سے یا کسی فیمس پرسنالٹی سے میری شادی ہو جائے. ہم نے شادی کر کے فیمس کر دیا. کیا بات ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو یہ اللہ کی بلیسنگ ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا نا, یہ سب دعاؤں کا, یہ سب دعاؤں. میرے سے کسی نے نمبر مانگا نا تو میں نے نمبر بھیج دیا حیدر بھائی کا. ان سے میری کمٹمنٹ ہے کہ میں بھیج دیا کروں, نمبر بھیج دیا کروں گا. میں کیا کروں, مجھے اتنا پوچھتے ہیں کہ تمہارا بڑا تعلق ہے. تو وہ ایک مسایپ ہو گیا جس کی وجہ سے پھر میں کہتا نہیں ہوتا ان کو کہ آپ وہاں جائیں. لیکن جو ہے تو وہ مجھے کسی نے کہا کہ یار نہیں نعیمہ راؤ صاحبہ کا نمبر دو. میں کہ میرے کو ہی ہے, ہی نعیمہ راؤ ہے تو ہی حیدر راؤ ہے. سارا دن یہی بتا رہے ہوتے ہیں, ہاں جی آپ کی آپا کا ہی نمبر ہے. بالکل صحیح. وہ جو ایک لرننگ پوائنٹ آف ویو سے وہ جو لاس ہوا اور بڑے مہینے تک ہوتا رہا, وہ کیا معاملہ تھا, اور پھر کیسے آپ نے اس پہ آئیڈینٹیفائی کیا, اور کیسے پھر آپ نے اس کو امپروو کیا؟ اسامہ, میرا یقین اللہ پہ تھا, اور میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا نا کہ جس دن آپ ڈیسیژن لیتے ہیں نا آپ اسی دن سے پروفٹ میں ہوتے ہیں. اور میں اپنے بچوں کو نا ہمیشہ ایک چیز سکھاتا ہوں کہ بیٹا یہ جو پیسے کم ہو جانا اور پیسے زیادہ ہو جانا یہ لاسز نہیں ہے. لاس اس دن ہوگا جس دن آپ اپنے پیسوں کو بڑھانے کے لیے نا اپنے ایمان کو بیچ دو گے. آپ نے بے ایمانی زندگی میں نہیں کرنی, آپ نے اپنی لائن کو نہیں چھوڑنا. جیسے نعیمہ نے کہا نا کہ ہم نے بڑی لمبی سٹرگل کی ہے لوگوں کو یہ سمجھانے میں کہ نیچر کیا ہے اور نیچرل کیا ہے. حالانکہ ہر کوئی اس چیز سے واقف ہے. ایسا نہیں کہ ہم کسی کو بتا رہے ہیں, ہم یاد کرواتے ہیں. ہر جگہ پہ جا کے ہم یہ یاد کرواتے ہیں کہ آپ اس لائف کی طرف چلے جاؤ جیسے ہمارے آباء و اجداد تھے. وہ ہم سے زیادہ صحت مند زندگی گزار گئے ہیں, وہ ہم سے زیادہ خوبصورت تھے, اور آخری دم تک وہ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے. یہ آج زندگی کے اندر ہم نے جو ایک پیسے کمانے کا, زیادہ پیسے کمانے کا, اس سے زیادہ پیسے بھی آ جاتے ہیں, ایسا نہیں کہ میں پیسے اللہ کا شکر ہے کمی کبھی بھی نہیں ہوئی. میں نے پوچھنا چھوڑ دیا, لیکن میں نہیں پہلے میں پوچھتا تھا کتنے پیسے کماتے ہیں. لیکن میں اسامہ بھائی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, اس میں کوئی میں مبالغہ رائی نہیں کر رہا ہوں. جو آپ نے لاس کی بات کی ہے نا, کاؤنٹنگ میں میرا لاس تھا. میں ہر مہینے 2.5 سے, آج پہلی دفعہ آپ نے یہ سوال کیا ہے اور میں آن ایئر سب کو بتا رہا ہوں, کیونکہ بہت سارے لرنر ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس مصیبت سے گزر رہے ہوں, اور ان کے لیے یہ بڑا میسج اور انفارمیشن ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری سیل پر منتھ اگر 2 ملین کی ہو رہی ہے نا تو بڑی اچھی سیل ہے. اگر آپ آن لائن بزنس کر رہے ہیں اور آپ 2 ملین کی سیل کر رہے ہیں, اسامہ بھائی آپ یقین رکھیں کہ آپ بڑی مشکل سے اس کے خرچے پورے کر رہے ہیں, آپ کو کوئی پروفٹ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. ظاہر ہے وہ پروڈکٹ جو بننی ہے اس کی ایک کاسٹ ہے, جو اس کو بیچنا ہے مارکیٹنگ اس کی ایک کاسٹ ہے, لیبر کاسٹ ہے, اس کی بہت ساری کاسٹ ہیں. اور پھر دوسری بات, اگر آپ, میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے, تو اللہ کا شکر ہے اس نے بڑا سپورٹ کیا. جب اس کی انجینئرنگ مکمل ہوئی تو اس کو میں نے اس فیلڈ میں لگایا کہ بیٹا خود سمجھو اس بات کو کہ یہ مارکیٹنگ کیا ہے, سوشل میڈیا کیا ہے, اور SEO کیا ہے, اور پیج کو مینٹین کرنا کیا ہے. یہ ساری چیزیں خود ذرا اس کو مینٹین کرو. تو میری خوش قسمتی ہے کہ میرا بیٹا ہے اور میرا بازو بن گیا ماشاءاللہ. اور پھر اس سے بڑھ کے میں بتاؤں کہ جب میرے لاسز ہو رہے تھے نا تو وہ لاسز اس حد تک چلے گئے تھے کہ میں پریشان واقعی ہو گیا تھا. اور میں نے ساری کتابیں بند کر کے نا اپنا آڈر سٹارٹ کیا. یہ بڑی خاص سننے والی بات ہے. اس میں آپ بلیو کریں
کہ پچھلے دنوں میں نے آپ کو بھی بتایا تھا, مین اسٹریم میڈیا پہ بھی لوگوں کو بتایا کہ نعیمہ جو ہے وہ کشمیر سائڈ پہ گئی ہوئی ہیں, ایسا ہی ہے بالکل وزٹ پہ. ہاں, تو وہ ایک پلان کے تھرو گئے تھے. ایک تو یہ تھکی ہوئی تھی, اور پھر میں ان کے سامنے ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں کہاں پہ کھڑا. ویسے کبھی نہیں اتنی خوشی سے آگے چلی جاؤ, جب آرام سے اجازت دیتی تو مجھے تو بات میں نے ان کو کہا کہ آپ چلے جاؤ. ان کے بھائی ادھر, میں نے شاید آپ کو بتایا ہوا ہے کہ وہ کشمیر میں آرمی میں ہوں. ہاں جی بالکل. ہاں, تو ان کے پاس میں نے کہا آپ ادھر چلے جاؤ, وہاں پہ نا اویس کے پاس. تو یہ انہوں نے کہا 10-15 دن کے لیے. میں نے کہا آپ کوئی نہیں, اس سے زیادہ بھی لگ جائیں تو خیر ہے, آپ بالکل جب فریش ہو جائیں نا تو تب آپ نے آنا ہے. تو یہ حیران تھی کہ یہ کیسے ہوا. اس میں میرا چھوٹا بیٹا جو ہے, حالانکہ بچوں کو بڑا کریز ہوتا ہے ماموں کے پاس جانے کا یا پھر ہل ایریاز میں جانے کا, اس نے بڑا سیکریفائی کیا. اس نے کہا بابا میں نے آپ کے پاس رہنا ہے, مجھے پتا ہے. دونوں بچے درمیان والے. اچھا, زویا میری بیٹی ہے, اس نے بھی کہا بابا میں نے آپ کے پاس رہنا. بیٹی جو آپ کی کر رہی ہے جی سی میں بایو ٹیکنالوجی کر رہی ہے, بالکل. اور وہ ماشاءاللہ آج کل نعیمہ کے ساتھ جتنے ہماری ریسرچ ہوتی ہے, ریسرچ میں وہ بہت سپورٹ کر رہی ہے. پتہ ہے مجھے, وہ ٹیچرز کے دیوالے ہو جاتی ہے. وہی. تو نعمان میرے پاس رہا 15 دن تک. ہم بیڈ پہ نہیں سوئے, ہم کارپیٹ پہ نیچے رہے, سارے رجسٹر کھولے, ساری چیزیں ہم نے پچھلے 2 سال کا آڈٹ کیا, اور اس آڈٹ میں جہاں جہاں بلیڈنگ ہو رہی تھی اس نے بچے نے ساری فائنڈ آؤٹ کی. مجھ سے صرف کلیئرٹی لیتا تھا, بابا یہ ایسے, بابا, کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ بزنس کا اسٹوڈنٹ ہے, A لیول کر رہا ہے بزنس میں. تو ماشاء اللہ اللہ اسے نظر بد سے بچائے. اس نے بڑا مجھے وہاں پہ سپورٹ کیا, اور اس نے چیزیں نوٹ ڈاؤن 5 طرح کے, تو وہ مختلف کلر کے نا ہائی لائٹر لے آیا, چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے الگ الگ, پھر اس کو کلر دے کے کہ اس کلر میں نے یہ چیزیں کی ہیں, اس کلر کو یہ چیزیں کی ہیں. بالکل اس نے فائنڈ آؤٹ کیا اور ایک رپورٹ بنا کے مجھے دی کہ بابا یہاں سے ہمیں جو ہے ڈس پڑ رہی ہے, یہ ہماری بلیڈنگ ہو رہی ہے. آپ بلیو کریں کہ وہ ان چیزوں کو, ان سوراخوں کو میں نے بند کیا نا, اس میں مین سوراخ جو تھا وہ میری میڈیا ٹیم تھی. یہ میں آن ایئر بتا رہا ہوں, جو کہ مجھے سپورٹ نہیں کر رہی تھی, جو صرف خاموشی سے بیٹھی. میں اس کو اس طرح سے جج نہیں کر پا رہا تھا, اور وہ ایک سیل پہ سٹک ہوئی تھی کہ بس اتنی سیل جا رہی ہے, بس ٹھیک ہے. اور اس سیل پہ میں نے 12 ان کو کہا, میں نے کہا مجھے لاس ہے, اس سیل پہ مجھے پروفٹ نہیں ہے. جب بھی آپ کوئی ٹیم بناتے ہیں اس کا چیک اینڈ بیلنس ہر صورت رکھیں, اور اس کو ٹارگٹ دیں کہ آپ نے اس مہینے یہ سیل نکالنی ہے ہر صورت. یہ سیل آپ نے نہ نکالی, ٹیم چینج کر دیں, مت رکھیں وہ ٹیم. میں نے ایسا ہی کیا, میں نے اپنی ٹیم سیٹل ڈاؤن. ہاں الحمدللہ. اب جو ٹیم ہے, اچھا سیٹل ڈاؤن کیا ہے, اب بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سیٹل ڈاؤن میرے بچوں کو میں نے بالکل فورسفلی ان کو بتایا کہ بیٹا آپ انڈیپینڈنٹ ہو اس معاملے میں, یہ آپ لوگوں کا کام ہے. جاب الگ الگ ہم نے اپنی بنا لی ہے. مطلب ایک بیٹا جو ہے وہ ساری سوشل میڈیا اور اس ایکٹیویٹیز کو دیکھتا ہے, اور اس کی رسپانسبلٹی اسی کی ہے, ڈیسیژنز اسی کے ہیں. میں نے اس کو بتایا مجھ سے صرف آپ نے ٹک لگوانی ہے, ہاں مجھے صرف آپ نے یس کروانی ہے کہ بابا یہ میں کرنے لگا ہوں, جو سافٹ ویئر انجینئر بڑے والا, بڑا سکندر. اور نعمان کو میں نے پورا جتنا بھی میں اپنے پیسے بھی جو خرچہ لیتا ہوں نا, میں اس سے لے کے استعمال کرتا ہوں. ابھی میرا سوال ہی مار دیا آپ نے. آپ یقین کریں, میرا سوال ہی پورا آپ نے سوال ختم کر دیا میرا. میں نے پوچھتا تھا پیسے کیسے کرتے ہیں آگے پیچھے سے مراد ہے کہ کون کس سے لیتا ہے. نہیں, اب میں آپ کو وہ چیز بتاتا ہوں. اب ہم نے اپنی جاب ڈسکرپشن جو ہے نا وہ ڈیفائن کر دی. ویری گڈ. جس کے اندر میری اپنی پے ہے کمپنی کے اندر, نعیمہ کی پے ہے, سکندر کی پے ہے, نعمان کی پے ہے, زویا کی پے ہے. چھوٹی کا کیا قصور ہے, اس کو بھی کوئی کام دے. نہیں, وہ اس کو دے گی کام, وہ تو مالک ہے بھائی. نہیں وہ تو کہتی ہے میری کمپنی میں, وہ کہتی ہے میری کمپنی میں آپ لوگ کام کرتے ہیں. نام اس کا پاکیزہ ہے نا, اس کے نام پہ ہمارا برانڈ. پاکیزہ جو ہے وہ حیدر بھائی نعیمہ آپا کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے, اور بہت ہی شائننگ, بہت ہی, کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بڑے مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ بڑے بڑے ناموں میں میرا نام جو ہے وہ
پاکیزہ نے اس پہ ٹک لگایا کہ ان کے ساتھ میں پوڈ کاسٹ کر سکتی ہوں, ان کی ویورشپ اور چیزیں مجھے کچھ سمجھ میں آتی ہیں. ہاں تو وہ آپ فیوریٹ ہیں, تو یہ ہماری بیٹی پاکیزہ کے نام پہ ماشاءاللہ برانڈ ہے, اللہ ببرکت ثابت کرے. اچھا, اور یہ پاکیزہ جو ہے نا, آپ نے نام لے دیا ہے تو یہ میں ساتھ ہی کلیئر کر دوں, یہ پاکیزگی سے ہے. پاکیزہ 3 رمضان المبارک کو پیدا ہوئی تھی. اس کا نام ہم نے خدیجہ سوچا ہوا تھا بہت عرصے سے, جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ سائن دیا تھا کہ آپ کے ہاں کوئی اولاد آنے والی ہے, تو میں نے کہا تھا بیٹی اگر ہوئی نا, میری خواہش بھی تھی, نعیمہ کی بھی خواہش تھی, کیونکہ یہ ہمیشہ سے کہتی تھی ایک بیٹی ٹھیک نہیں ہوتی, 2 بہنیں ہونی چاہیے, بہنیں 2 ہونی چاہیے, بھائی بھی 2 ہونے چاہیے, بھائی بھی 2 ہونے چاہیے. اور اللہ کا شکر 2 بیٹے میرے 2 بیٹیاں. بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ نے دی, اور 2 بیٹے. آپ اصل بات سکپ کر کے نہیں میں بتاتا ہوں. تو وہ جو پاکیزہ نام میں نے کہا کہ جی اس کا نام ہم نے, جب یہ 3 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے وہ دن دیا نا, پاکیزہ نام, میں نے اچانک سے کہا, میں نے کہا نعیمہ میں نام چینج کر رہا ہوں اس کا. کہتی کیا؟ میں نے کہا پاکیزہ. سارے خاندان نے مخالفت کی. اچھا, سب نے کہا نہیں خدیجہ ہی ہوگا. میں نے کہا نہیں ہوگا, پاکیزہ ہوگا. یہ پاک مہینے میں ہوئی ہے, میں اس نسبت سے اس کا نام رکھا. واہ واہ واہ. پھر جس دن ہم برانڈ کے متعلق سوچنے لگے تو ہمیں دیر نہیں لگی یہ سوچتے ہوئے کہ برانڈ نیم کیا ہوگا. میں نے کہا پاکیزہ. اب پاکیزہ کے ساتھ کیا لگائیں, پاکیزہ کاسمیٹکس لگائیں, پاکیزہ میں کیا رکھیں. تو ہم ایک سفر میں تھے, میں اور نعیمہ, ہم دونوں ایک سفر میں اوکاڑا سے لاہور آ رہے تھے. تو راستے میں اچانک نا جیسے آمد نہیں ہوتی, تو جنید جمشید کا برانڈ جو ہے نا جے ڈاٹ ہے. میں نے کہا یار میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے. کہتے کیا؟ میں نے کہا ہمارا نام ہوگا پی ڈاٹ. کہتی کیا مطلب؟ میں نے کہا پاکیزہ پروڈکٹس, 2 پی ہو گئے. تو ہم پی ڈاٹ سے اپنی برانڈ کو آگے لے کے چلے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے وہ نام رکھوایا, اور الحمدللہ اس میں اللہ نے ہی برکت ڈالی. بے شک, استقامت اللہ نے ہمیں دی. میں جب برانڈ یہ سٹارٹ کی اور سوشل میڈیا ٹیم رکھی نا, تو میں ان کے ساتھ جو ڈیل کرنے گیا تھا نا, کانٹریکٹ لکھنے گیا تھا, گاڑیاں تھیں تو میرے پاس 3 گاڑیاں تھیں. اور جس دن میں نے اس ٹیم کو بائے بائے کہا نا, تو میرے پاس موٹر سائیکل تھا. یہ موٹر سائیکل پہ تھے, وہ گاڑیوں پہ, وہ گاڑی پہ تھا. اس نے مجھے اس دن مطلب وہ اپنی نئی گاڑی پہ آیا. مطلب اللہ اس کو 2-3 دے, میں کسی کے متعلق ایسا نہیں کہتا, لیکن آنکھ اور کان آپ کو ڈے فرسٹ سے جو ہے وہ کھلے رکھنے, وہ کھلے رکھنے ہیں. میں صرف اور صرف یہ بہت زیادہ لنگر آن نہیں کرنا, نہیں لنگر آن کرنا نہیں. آپ شارٹ ٹارگٹ رکھے. اچھا میں نے بھی شارٹ ٹارگٹ رکھے تھے, لیکن اچیو نہ کرنے کے باوجود میں نے لنگر آن کیا. وہ میری غلطی تھی. اور اس میں کچھ ایسی مصلحتیں تھی کہ درمیان میں ہمارے ساتھ کچھ اس طرح تھا کہ میں چینج اچانک سے نہیں کرنا چاہتا تھا. اور پھر میں نے پہلے مارچ کا ایک ٹارگٹ رکھا. میں نے مائل سٹون بنائے ہوئے ہیں. مارچ کا تھا, پھر جون کا تھا, پھر اکتوبر کا تھا میرا ایک, اور پھر ایک دسمبر کا تھا. جب نیت آپ کی ٹھیک ہوتی ہے نا اسامہ, آپ بلیو کریں, اللہ تعالیٰ نے وہ اس ٹیم سے میرے ٹارگٹ نہیں ہوئے, لیکن اس ٹیم سے میرے ٹارگٹ وہ اسی طرح جو دسمبر میں ٹارگٹ تھا, الحمدللہ میں اس پہ. واہ ماشاءاللہ, زبردست. یہ اللہ کی دین ہے, اللہ کی دین ہے. بے شک نیت آپ کی ٹھیک ہو نا, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے. بالکل صحیح ہے. آپ نے کبھی بھی یہ جو نعیمہ نے بات کی ہے, بیک ٹو نیچر, ہمارا سلوگن ہی بیک ٹو نیچر ہے. اور میں اپنی لیگیسی زندگی میں یہ چھوڑنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ ہم اس دنیا میں ہیں تو ہم اس نسبت کے ساتھ پہچانے جائیں کہ ہم نے نیچر کے لیے کام کیا ہے. اور جب ہم اس دنیا میں نہیں بھی ہوں تو لوگ اس بات کو ضرور یاد کریں کہ ان لوگوں نے نیچر کے لیے ایک بات کی تھی, نیچر کے اوپر استقامت دکھائی تھی, اور نیچر کے لیے لوگوں, اچھا نیچر میں ساری چیزیں آتی ہیں, لوگوں کا خیال یہ بن چکا تھا کہ جو بیوٹی کیئرز ہیں نا, یہ نیچر میں نہیں ہو سکتی. یہ نعیمہ نے ثابت کیا اپنی فارمولیشن کے ساتھ. اس نے پرانی جتنی فارمولیشنز تھی ان کو ماڈیفائی کیا, ان کو بوسٹ کرنے والی چیزیں دریافت کی کہ اس کے اندر کون سا ایسا انگریڈینٹس, کون سا ایلیمنٹ نیچرل ڈالا جائے جس سے یہ بوسٹ ہو جائے گا. لوگوں کے کیونکہ مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ جلدی. تو الحمدللہ اب بہت تاخیر نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی وہ ارچی کریم والا تو نہیں ہم کر سکتے جادو, لیکن شکر الحمدللہ. آپ یقین کریں جب مجھے فون آتے ہیں نا میری بہنوں کے, بہت ساری ایسی مائیں, ایک خانوال کی ماں جی ہے, آپ یقین کریں اسامہ, آپ سوچیں گے میں اور نعیمہ اتنے خوش ہوتے ہیں اس ماں جی کا فون سن کے
شی از ناؤ 80 ایئرز آف اولڈ آلموسٹ, اور اس سے فکر کیا ہے, بیٹا میرے جھریاں پڑی ہوئی ہیں. واہ. اور الحمدللہ جب سے وہ ہماری پروڈکٹس لے رہی ہیں, اس نے تمام پروڈکٹس گھر سے نکال دیں, اور وہ ایک ہی بات کہتی ہیں, بیٹا جب ہم جوان تھے نعیمہ کہاں تھی؟ میں نے کہا وہ آئی نہیں تھی. اچھا, اتنی زبردست گفتگو رہی ہماری ماشاءاللہ کہ ہمیں 1 گھنٹہ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. Would you believe that؟ گھنٹہ گزر گیا. ہاں جی, میں ابھی ٹائم دیکھ رہا ہوں اور میں حیران ہو رہا ہوں. آپ سے چند سوال, تیز سوال آپ سے. کبھی نہیں خیال آیا کہ پروڈکٹ سیل کرنی ہے تو اس کا فارمولا اوپنلی بتائی جا رہی ہو ساروں کو؟ آپ کو پتہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین برانڈ نیم کوک کا ہے, اور اس کا جو سیکیورٹی سسٹم ہے نا, اس کے فارمولا کے اوپر, وہ مطلب اسے توڑنا ناممکن ہے. تو آپ کو کبھی نہیں یہ خیال آیا کہ پروڈکٹ تو وہی ہے جو فارمولا آپ, میرا خیال ہے کوئی 20 چینلز پہ بتا چکی ہیں, بار بار بتا دیتی ہیں. میں صرف سیکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ یہ اتنا بڑا دل کیسے ہوتا ہے. میرا دل بھی بڑا الحمدللہ, دماغ بھی میرا. دیکھیں نا, صرف یہ نہیں کہ میں نے پروڈکٹ سیل کرنی ہے, میں نے آپ سب کو نیچر کے قریب لانا ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ بنا لیں. مقصد مختلف ہے, یعنی میرا مقصد سیل نہیں ہے, مقصد جو ہے وہ چینج لے کے آنا ہے. ہاں, سیل نہیں ہے. میرا مقصد ہے ایک چینج چلاؤں میں, کہ لوگ سب نیچر کے قریب آ جائیں. اب جب لوگ اکثر مجھ سے فون کر کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے آپ کا فلاں ٹوٹکا آزمایا, فلاں چیز آزمائی, فلاں کام کیا, تو کیا آپ یہ چیزیں ساری اس کے اندر موجود ہیں؟ تو جب وہ پروڈکٹ منگواتے ہیں تو سیم رزلٹ ہوتا ہے. تو میں پروڈکٹ کی سیل, وہ تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, وہ تو قدرت دے رہی ہے مجھے الحمدللہ, لیکن میرا مقصد ہے آپ لوگ بھی کریں نا, آپ لوگ بھی نیچر کے قریب آئیں. میں تو آپ سب کو لانا چاہتی ہوں. بالکل صحیح ہے. اور یہ بتائیں کہ ابھی بھی ایک تو میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ کم و بیش 2-3 پروگرامز میں شرکت کر رہی ہوتی ہیں, اس میں بھی آگاہی دے رہی ہوتی ہیں آپ, اور ظاہر ہے اس میں بھی آنا جانا سارا, یعنی 5-6 گھنٹے آپ کے ڈیلی اس میں جو ہے وہ صرف ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کتنے گھنٹے بھی ابھی بھی محنت کر رہی ہیں اپنی فارمولیشن پہ, اپنی پروڈکٹ پہ, ان چیزوں پہ؟ جب میری فارمولیشن کا ٹائم دیکھیں, ابھی جس طرح میں نے تقریباً کوئی 18-20 نئی پروڈکٹ بنائی ہیں, تو ان دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ میں 2-3 دن نہیں سوتی. میرا بھی, اگر میری آنکھیں بند بھی ہوتا ہے, میرا دماغ چل رہا ہوتا ہے, اور میرے گھر والے سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ جو آپ کی دماغ کی پھرکی نہیں, یہ کہیں چل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ جب محنت کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے آپ یقین مانیں, میں آپ کو نیسٹلی اسپیکنگ, کہ جب میں سو رہی ہوتی ہوں تو مجھے خواب بھی اسی کے آ رہے ہوتے ہیں. مجھے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں بھی سلوشن مل جاتے ہیں ایک دم سے جھٹ سے اٹھ کے, کیونکہ دماغ چل رہا ہوتا ہے نا. تو بے شک آپ کو ایک پل آنکھ لگے, آپ یہ سمجھیں خواب آیا ہے مجھے, میں فوراً سے اٹھ کے اس چیز کو مکس کرتی ہوں, کرتے کراتے. یہ ساری خود رو چیزیں ہیں میری, میں نے خود کریٹ کی ہیں. بس یہ کہ آپ کی ہیلپ لے لی کسی ٹائم پہ, اگر مجھے کیمسٹ کی ضرورت پڑی ہے, کسی ٹائم پہ میں نے کوئی شارٹ کورس بھی کیے ہیں, میں نے یہ نہیں کیے, لیکن جہاں سے کیے نا, تو جہاں میں نے پڑھا, میں نے کہا اس سے زیادہ تو مجھے پتہ ہے, اس سے زیادہ تو میں جانتی ہوں. تو میں یہ تھا کہ ٹائم مینیج, اور پھر مجھے پتہ نہیں ہوتا, نہ کھانے کا پتہ ہوتا, نہ پینے کا پتہ ہوتا, میں کر رہی ہوتی, بس بچوں کے لیے کر لیتی ہوں, لیکن فارمولیشن میں لگاتار. اچھا, کیونکہ سچ بولتی ہیں آپ بھی سچ بولتے ہیں, جب اختلاف ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ سو ایسے بتانا آپ مجھے ہومیوپیتھک جواب نہیں چاہیے. نہیں, اختلاف ہوتا تو لڑائی ہوتی, اور کیا ہوتا ہے, سیدھی بات ہے. کون جیتتا ہے؟ عورت ہی جیتتی ہے, اور کون جیتتا ہے. واہ واہ, کیا بات ہے. حیدر بھائی سب سے مزے کا مجھے یہ بتا جو ہے جواب لگا, عورت ہی جیتتی ہے تو اور کون جیتتا ہے. بہت اچھا ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو سچ بول رہا ہے نا, سچ بول رہا ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ہے. ٹیم سلیکشن میں آپ نے ٹھوکریں کھائیں بہت زیادہ, ٹھیک ہے, اور اب آپ کافی عرصے سے آپ سیٹل ڈاؤن ہیں الحمدللہ. کچھ ایسے فیکٹرز جو ایک اچھے امپلائی کے اندر ہونے چاہیے ایز اے ایم ڈی آف پاکیزہ پروڈکٹس. آپ جب ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں, آپ ٹیم رکھ رہے ہو, ماشاء اللہ ایک بڑا سیٹ اپ ہے الحمدللہ, تو اس میں آپ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کو آپ مد نظر رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی, ان پہ میں کمپرومائز کر لوں گا, یہ بہت ضروری ہے, یہ اس کے بغیر میں نے بندہ نہیں رکھنا؟ یہ آپ نے اتنا امپورٹنٹ سوال کیا ہے. یہ سوال مجھے نا, میں چھوٹا سا اس کو نا لنگر آن کروں گا. میں قطر میں ایک کمپنی تھی پرل NLC کے نام سے, میں وہاں پہ ایک چھوٹی سی جاب پہ تھا. تو جب میں وہاں سے کوئٹ کر کے واپس آ رہا تھا نا, تو وہاں کے ڈائریکٹر نے مجھے بلایا اور مجھے ایک سوال پوچھا کہ آپ کے متبادل ہم نے بندہ سلیکٹ کرنا ہے, تو وہ کون سی چیزیں ہوں جو آپ جیسا ہمیں یہاں پہ سروس دے سکے. تو میں تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر میں ہنس پڑا.
مجھے کہتے حیدر کیا بات ہے, آپ بتانا نہیں چاہتے؟ میں نے کہا اس کا سوال بڑا ڈفرینٹ ہوگا, میرا جواب بڑا ڈفرینٹ ہوگا. کہتے کیا؟ میں نے کہا اس کا بلڈ ٹیسٹ کروا لینا, اگر اس کا خون اچھا ہوا نا تو وہ تھوڑا نالائق بھی ہوگا نا, چل جائے گا, تو وہ بہت اچھی پرفارمنس دے گا. موٹیویشن, آپ ہمیشہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا, میرے پاس جو بھی بندہ آئے گا مجھے یقین ہے اگر وہ تھوڑا نالائق بھی ہوگا نا تو میں اسے چلاؤں گا, لیکن اگر وہ بے ایمان ہوگا تو آپ جو مرضی کر لیں آپ اسے نہیں چلا پائیں گے. ہمیشہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ تھورو بریڈ, آپ ضرور دیکھیں کہ اس کی فیملی کون سی ہے, ان کا کام کیا ہے, اور وہ کس طرح سے دوسرے لوگوں کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں نہیں کہ ماں کے اوپر بیٹی ہوتی ہے اور باپ کے اوپر بیٹا ہوتا ہے, یہ بات بالکل سچ ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ معاشرے کا رنگ ان پہ چڑھ جائے, بہت کم ہوتا ہے. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اگر باپ ہارڈ ورکر ہے تو بیٹا بھی ہارڈ ورکر ہوتا ہے. میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ بندے کو ہانیسٹ ہونا چاہیے, ایماندار ہونا چاہیے, بے ایمان نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت ذہین آپ کسی بندے کو سلیکٹ کرتے ہیں, اپنا مینیجر رکھتے ہیں, کسی پہ اپوائنٹمنٹ پہ بندہ رکھتے ہیں, آپ اس کی ڈگریاں دیکھتے ہیں, بڑی اچھی ڈگریاں ہیں, سب کچھ بڑا اچھا ہے, لیکن پرفارمنس بھی بڑی اچھی ہے. آپ کو اچانک ایک دن آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یار یہ دیوار کی دوسری طرف تو کچھ اور ہی تھا, یہ تو مجھے دکھا کچھ اور رہا تھا, ہو کچھ اور رہا تھا. تو ہمیشہ ہوشیار رہیں اس معاملے میں, اپنا خیال خود کریں, اور چیزوں کو, میرا یہ ماننا ہے کہ میں یہ جو منڈی ہے نا یہاں کی شالمی منڈی, وہاں پہ میں اور نعیمہ پیدل چلتے ہیں, موٹر سائیکل پہ جاتا ہوں, وہاں پہ گاڑی پہ جا ہی نہیں سکتے آپ, خود جاتا ہوں. پاپڑ منڈی کے اندر بات یاد آئی, میں بتاؤں گی بعد میں. پاپڑ منڈی کے اندر آپ کو دھکے کھانے پڑتے ہیں کیونکہ وہاں بندے سے بندہ جڑا ہوتا ہے. وہاں پہ میں ٹریک سوٹ پہن کے جاتا ہوں, اور آپ یقین کریں کہ واپسی آتا ہوں تو ٹریک سوٹ اگر دھلائی کریں نا تو اس میں ساری مٹی ہی مٹی ہوتی ہے, لیکن آپ کو مٹی میں مٹی ہونا پڑتا ہے. میرے نانا ابو نا ایک شعر ہمیں اکثر سنایا کرتے تھے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے, کہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے. واہ واہ. مجھے یہ یاد آیا تھا کہ میں ہنس رہی تھی اس بات پہ, جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا نا تو اس وقت جو بڑے والا میرا بیٹا ہے سکندر, وہ تھا فرسٹ ایئر میں تھا نا, ہاں فرسٹ ایئر میں تھا, تو میں اس کے ساتھ جاتی تھی ان میں نا گلیوں میں, تو وہ شروع کا میرا ساتھی وہی تھا جانے والا نا. تو جب باقاعدہ آغاز کر لیا اس کا, جب پروڈکٹ ایک بن گیا, ہم نے کمپنی کا کہتے ہیں کہ کمپنی بن گئی, اس دن راؤ صاحب میرے ساتھ گئے تھے کہ میں آپ یہ اکیلا نہ فیل کریں, میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں. تو اس سے پہلے کا میں واقعہ ایک مجھے یاد آ رہا ہے, سناتی ہوں آپ کو, کہ میں اور سکندر جاتے تھے ان گلیوں میں نا, تو ایک دن یہ بھی چلے گئے ساتھ, تو کہتے یار یہ کون سا بازار ہے یہ. میں نے کہا یہ ادھر اس طرح گاڑیوں میں نہیں جایا جائے گا, یہ رکشوں کی سواری ہے, یا رکشوں میں جائیں یا پیدل یا بائک پہ, اگر آپ اندر تک جانا چاہتے ہیں نا تو بائک پہ. تو میرے ساتھ گئے تو کہتے یار یہ کس طرف. میں نے کہا آپ گاڑیوں میں گھومنے والے ہو, ہم ہیں رکشوں کے مسافر, ٹھیک ہے, موٹر سائیکلوں میں پھرے ہیں ہم, ہمیں پتہ ہے. تو یہ ہے کہ ویسے آپ تو یہ نہ کہیں, آپ نے گاڑیاں بھی کما کے ان کو بائک پر لے کے آئی, وہ ٹھیک ہے کہ پھر آپ گاڑیاں بھی آپ کے پسینے سے جو ہے وہ لگا. ان کے پاس گاڑیاں تھی جب میرے تجربے چلے اس وقت, تو گاڑیاں تھی. میں کیونکہ وہ بازار ایسے ہے نا کہ وہاں آپ بائک پہ یا پیدل جا سکتے, تو میں نے کہا آپ گاڑیوں میں گھومنے والے ہو, آپ کو اندرون لاہور کا نہیں پتا. مجھے سارا پتا ہے, مجھے سارے اندرون لاہور کا پتا ہے, ایک ایک گلی کو جانتی, اب بے شک جاتی نہیں ہوں. بالکل صحیح ہے. اسامہ ایک بات میری, صرف ایک چھوٹی سی بات, کوئی بزنس چھوٹا نہیں ہوتا. ہاں, کوئی میں بزنس مین کے لیے یہ لفظ ضرور کہنا چاہتا ہوں, کبھی اپنے بزنس کو چھوٹا نہ سمجھیں, اور کوئی بزنس مین چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا. اپنے آپ کو اپ رائٹ رکھیں ہمیشہ, بالکل صاف ستھرے کپڑے پہنیں, صاف ستھری گفتگو سیکھیں, معاشرے کے اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا سیکھیں. آپ کو معاشرہ خود بخود کھینچ کے اپنے پاس لے آئے گا اور ان لوگوں میں شامل کر دے گا جن کی آپ کو حسرت ہوتی. واہ, بہت خوب آپا, بہت شکریہ آپ کا. حیدر بھائی تھینک یو سو مچ. بہت زیادہ لرننگ تھی, تشنگی باقی ہے. میں دوبارہ بھی گزارش کروں گا کہ ہم ضرور اس کے اوپر ایک نشست اور رکھیں, کیونکہ بہت کچھ ایسا ہے جو سیکھنے سکھانے سے تعلق رکھتا ہے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہے, پاکیزہ پروڈکٹس کی داستان آج ہم نے آپ کے سامنے رکھی. نشیب و فراز, اونچ نیچ, گرنا, سنبھلنا, اٹھنا,
یہ ساری چیزیں بزنس کا زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، تو ان سے گھبرانا نہیں ہوتا. میرے لیے جو لرننگ ہے وہ جہاں بہت سی باتیں ہیں، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے لگے رہیے، اللہ پہ آپ بھروسہ کر کے لگے رہیے، کوشش کرتے جائیے، جو تھوڑا کریں مسلسل کریں. ایک بات اور کہہ جی دوں؟ پلیز پلیز معذرت چاہتا ہوں، آپ کو کٹ کر دیا میں نے، آپ کا کلوزنگ تھی آپ کی. پلیز میں اس بزنس کی طرف جب جانے کا ہمارا کون سا لائیو ہے، پورا پلان جب میں نے کر لیا تھا نا، تو میں نے MSc میس کمیونیکیشن میں کی، اور وہاں پہ مجھ سے ایک سوال کیا گیا، کیونکہ میں باقی میرے کلاس فیلوز تو سارے ینگ تھے، بچے تھے، ان کے لیے کہ نوکری اچھی ہے یا بزنس اچھا ہے، کاروبار اچھا ہے. تو میں نے وہاں پہ ایک ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جیسے آمد نہیں ہوتی، اللہ نے جملہ دیا، میں نے وہاں بول دیا. وہ جملہ ابھی تک منہاج یونیورسٹی میں چلتا ہے. میں نے ان کو کہا کہ نوکری جتنی بھی بڑی ہو ایک دن چلی جانی ہے، کاروبار جتنا بھی چھوٹا ہو ایک دن چل جانا ہے. او ہو کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت زبردست بات، بہت زبردست بات. اسی فکرے کے ساتھ کہ کاروبار جتنا بھی چھوٹا ہے اس نے ایک دن چل جانا ہے، ایسے ہی ہے. بہت بہت زبردست. ناظرین، بہت کچھ سیکھنے کے لیے تھا آپ کے لیے، میرے لیے. ہماری سیریز کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آگاہی، کچھ نہ کچھ اویئرنیس، کچھ نہ کچھ علم جو کامیاب لوگ ہیں اس معاشرے کے. اور یہ کامیاب، میں ویسے برا نہیں سمجھتا کہ کسی کو سونے کی اس میں پلیٹ میں کچھ مل گیا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی سیریز میں ان لوگوں کو بلوائیں جنہوں نے زیرو سے آغاز کیا، جنہوں نے صفر سے شروع کیا، ٹھوکریں کھائیں، گرے، سنبھلے. وہ لوگ جب آپ کے سامنے آ کے بتائیں گے تو آپ اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کریں گے کہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.